अफ़ज़लुस्सलाति व अकमलुस्सलाति अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिहि त्तय्यिबीन त्ताहिरीन व सहबिहिल किरामिल मुत्तकीन अल मुखलसीन। अम्मा बाद, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन। प्रोग्राम इस्तिखारा के साथ जो इस वक्त आप कोहिनूर पर बराह रास्त देख रहे हैं, अपने मेज़बान डॉक्टर मोहम्मद वकास जाफर के साथ। नाज़रीन कराम, अल्लाह ताला ने दीन इस्लाम की बुनियाद इखलास पर रखी है, खुलूस पर रखी है। यानी दीन इस्लाम एक ऐसा मज़हब है जिसके अंदर नीयत का बिल्कुल ठीक होना, इंसान के कौल व फेल का ठीक होना, इंसान के ज़ाहिर और बातिन का ठीक होना बड़ा ही ज़रूरी है। इसलिए अल्लाह ताला ने कुरान पाक में इरशाद फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू वक़ूलू क़ौलन सदीदा, या ए ईमान वालो बिल्कुल सीधी बात किया करो। यानी बाज़-औक़ात डिप्लोमेसी के साथ भी बंदा बात कर लेता है, हिकमत एक अलग चीज़ है, लेकिन डिप्लोमेसी मुनाफ़क़त जिसको आप कह सकते हैं, उससे बात कर लेता है, बात को हेर फेर के करता है। इसके बाद को अल्लाह ताला ने बिल्कुल शिद्दत के साथ उसका रद्द फरमाया और फरमाया कि बिल्कुल सीधी बात किया करो, सच्ची बात किया करो, खरी बात किया करो, टू दी पॉइंट बात किया करो, और अंदर और बाहर, ज़ाहिर और बातिन तुम्हारा एक होना चाहिए। और उसका आपको इनाम क्या मिलेगा? उसका इनाम यह मिलेगा, व यगफिर लकुम युस्लिह लकुम आमालकुम व यगफिर लकुम ज़ुनूबकुम। अल्लाह फरमाता है कि अगर तुम सीधी बात करोगे, सच्ची बात करोगे, खरी बात करोगे, तो हम तुम्हें ये इनाम देंगे कि हम तुम्हारे आमाल सीधे कर देंगे। यानी अगर तुम किसी ऐसी राह पे चल पड़े हो जिसका रास्ता जो है वो मुतय्यन जो है वो ठीक नहीं है, वो सिरात मुस्तकीम से हटा हुआ रास्ता है, तो ऑटोमेटिकली हम तुम्हारे रास्ते को सीधा कर देंगे, तुम्हारे आमाल सीधे कर देंगे। और जो पिछले तुमने गुनाह कर दिए, यगफिर लकुम ज़ुनूबकुम, जो कुछ भी तुमने गुनाह किए थे, अल्लाह ताला उन तमाम गुनाहों को माफ कर देगा। तो ये इतना बड़ा अमल है, इतनी बड़ी सदाकत है कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मोमिन से वादा खिलाफी भी हो सकती है, मोमिन से इफ़ाए अहद भी मुकम्मल नहीं हो सकता है वो ऐसा मजबूर हो जाए कि उसको इफ़ाए अहद तोड़ना पड़ जाए या उसको वादा खिलाफी करनी पड़ जाए। लेकिन सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मोमिन झूठ नहीं बोल सकता, मोमिन झूठ नहीं बोल सकता। इसलिए अल्लाह ताला ने भी अपने आप की जो अपने आप का तारुफ करवाया, उसमें भी कुल हुवल्लाहु अहद कहा, तो उस नाम का भी अल्लाह ताला नाम सूरह इखलास रखा, खुलूस पर रखा, खालिस पर रखा, प्योरिटी पे रखा। तो इस्लाम एक बिल्कुल प्योर मजहब है जिसके अंदर हर चीज क्लियर है, और वो अल्लाह ताला अपने बंदों से भी चाहता है कि उसका जाहिर और बातिन एक हो और झूठ और मुनाफिकत से वो दूर हो। अल्लाह ताला हमें इस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। जी, प्रोग्राम का आगाज करेंगे। आज हमारे साथ शरीके गुफ्तगू होंगे, आप उनको देख सकते हैं, मुस्तकिल पैनल के मेंबर हैं जी, अल्लामा वकास अली खालिद साहब। उनको सलाम अकीदत पेश करते हैं जी। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू जी। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। डॉक्टर साहब उनके साथ जी आप इनको भी देखते हैं, 3 दफा हर प्रोग्राम के अंदर, हर हफ्ते के अंदर 3 दफा तशरीफ लाते हैं, फाजिल जलील अल्लामा कासिम रसूल साहब। उनको भी हम सलाम अकीदत पेश करते हैं जी। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। तो नाज़रीन कराम, जिस तरह मैंने अपनी गुफ्तगू में कहा कि अगर हम अपने ज़ाहिर और बातिन को एक कर लें, सीधी बात करें, सच्ची बात करें, तो बेशुमार हमारे मसाइल हल हो सकते हैं। बाज़-औक़ात आप देखते हैं कि जी हमारे रिश्ते नहीं हो रहे, रिश्तों में झूठ बोला गया, मामलात में झूठ बोला गया, कारोबार में झूठ बोला गया, तो इन मामलात की वजह से इंसान के अंदर दूरियां पैदा होती हैं। अगर हम सच के साथ खड़े हो जाएं तो हमारे बहुत सारे मसाइल हल हो सकते हैं। प्रोग्राम के अंदर कॉल्स का जी आगाज करेंगे। पहली कॉल लेते हैं, कौन कहां से देखते हैं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। जी वालेकुम अस्सलाम जी, क्या नाम है जी आपका? आपसे बात कर रहा हूँ। जी जी, कहाँ से बात कर रहे हैं? बात है जी। अच्छा जी जी भाईजान, वो मेरे बहनोई है जी, उनका नाम है मोहम्मद खालिद। अच्छा, वालदा का नाम है रशीदा बीबी। ठीक है। उम्र उनकी तकरीबन 47 और 48 साल है जी जी, ठीक है। तो पाकिस्तान एयरफोर्स में वो नौकरी कर रहे थे जी, उधर से रिटायरमेंट ली उन्होंने। अच्छा, तो उनके सीने में दर्द होता है, तो मेडिकल रिपोर्ट जो भी आती है वो क्लियर आती है, उसमें कुछ भी नहीं आता जी। अच्छा, ये कब से है उनको? तो दर्द रहता है जी। कल जी, कितने दिनों से ये प्रॉब्लम चल रही है उनकी? उनको काफी अरसे से है। अच्छा, तो काफी अरसे से डॉक्टर को चेक कराया, जब भी चेक कराते हैं रिपोर्ट्स क्लियर आती है? डॉक्टर को चेक करवाते हैं तो बिल्कुल जो रिपोर्ट है जी वो क्लियर आती है, रिपोर्ट में कुछ भी नहीं आता। डॉक्टर कहते हैं रिपोर्ट तो बिल्कुल आपकी क्लियर है। अच्छा अच्छा, लेकिन दर्द जो है जी वो बहुत शदीद होता है, जो अब वो कमजोर भी काफी हो गए।
چلیں آپ کو بتاتے ہیں. شکریہ آپ نے کال کی. آپ پروگرام دیکھیے, پیر صاحب موجود ہیں, وہ آپ کو اس کا حل بتاتے ہیں, ان سے پوچھتے ہیں. جی حضور. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم وصلی علیہ. پہلی بات تو بھائی آپ نے کال کی ہے, پہلی بات تو یہ اچھی ہے کہ رپورٹس ان کی ٹھیک آتی ہیں. اگر رپورٹس میں کچھ بیماری کا انسان اگر شکار ہو جائے اور رپورٹس ویسی آ جائیں تو یہ بھی ایک بہت بڑی ایک ٹینشن کی بات ہوتی ہے. اس پہ تو اللہ کا آپ شکر ادا کریں کہ رپورٹس ٹھیک ہیں. اٹ مینس کہ ان کو جو جسمانی مرض ہے یا دل کا مرض ہے یا معدے کی پرابلم ہے جو بھی ہے یا مسکولر پین ہے اس سے جو کہ اللہ پاک نے ان کو محفوظ رکھا ہے. باقی رہی بات جو ان کو درد ہوتی ہے, خالق کائنات کی بارگاہ سے ہم دعا کرتے ہیں رب کائنات ان کو شفا عطا فرمائے. ساتھ میں عرض یہ ہے کہ جب ان کو درد ہو یا نہ ہو, دن میں 2 دفعہ انہوں نے یہ عمل کرنا ہے کہ جہاں سینے پہ ان کو درد ہوتی ہے وہاں پہ ہاتھ رکھنا ہے, زور سے ہاتھ رکھنا ہے, اور رکھنے کے بعد 3 دفعہ درود پاک پڑھنا ہے. شروع میں 3 دفعہ پڑھنا ہے, آخر میں, درمیان میں 7 مرتبہ سورہ علم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک. یہ سورہ جو ہے سورہ علم نشرح 30ویں پارے میں ہے. یہاں پہ ہاتھ رکھ کے 7 مرتبہ یہ سورہ پڑھنی ہے, صبح بھی یا دن میں, شام میں یا رات میں 2 دفعہ یہ عمل کرنا ہے. اور حسب توفیق اپنا صدقہ ادا کر کے کل سے اس عمل کا آغاز کریں آپ کے بہنوئی. انشاءاللہ تعالی اللہ پاک کے نام کی برکت سے, کلام رحمان کی برکت سے اللہ پاک ان کو شفا عطا فرمائیں گے اور ان کے سینے کا جو درد ہے انشاءاللہ یہ ختم ہو جائے گا انشاءاللہ. جی بالکل, بے شک اس میں کوئی شک نہیں کہ اللہ تعالیٰ کے کلام میں جو ہے وہ ساری برکتیں, ساری شفائیں اس کے اندر موجود ہیں. ہمارے اندر کوئی کمی رہ جاتی ہے کہ ہم اس سے فیض یاب نہیں ہو پاتے. بقایا اللہ تعالیٰ کے جو صحت کے اور اللہ تعالیٰ کے جو ہدایت کے سرچشمے ہیں وہ تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا کر دی ہیں. وہ تو پھوٹے ہوئے ہمیں ہی, ہمارے اندر ہی کمزوریاں ہیں, ہمارے اندر ہی وہ جو اقبال کہتے ہیں نا کہ دل بینا بھی کر خدا سے طلب, آنکھ کا نور دل کا نور نہیں. تو اگر ہمارا دل بھی روشن ہو جائے, اگر ہم دل کی آنکھ سے دیکھنا شروع کر دیں تو انشاءاللہ تعالی ہمارے بہت سارے مسائل جو ہیں وہ حل ہو سکتے ہیں. جی اس لیے کوشش کیا کریں, جو آپ کو وظائف بتائے جاتے ہیں استقامت کے ساتھ کیا کریں. بعض اوقات کالز آتی ہیں کہ ہم نے یہ عمل کیا ابھی تک ہمیں فرق نہیں پڑا, تو اس وظیفے کو جاری رکھا کریں, اس میں آپ کو ویسے بھی ثواب ملتا رہے گا. آپ کا اگر وہ کام نہیں بھی ہو رہا تو اس کے باوجود آپ اس کوشش کے ساتھ استقامت کے ساتھ لگے رہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کا وہ کام بھی کر دے گا. اور یہ بھی کوشش کیا کریں, کالر سے ہم یہ جو ہے ریکویسٹ کرتے رہتے ہیں کہ اگر آپ نے دوبارہ کال کرنی ہو اور آپ کو کوئی وظیفہ بتا دیا گیا اور آپ نے دوبارہ ریکنفرم کرنا ہے یا آپ نے دوبارہ پوچھنا ہے کہ اس وظیفے کے بارے میں کیا اس کی اپڈیٹس ہیں, تو کوشش کیا کریں کہ یہاں پر جن سے آپ نے پہلے پوچھا تھا انہی سے پوچھا کریں تاکہ ان کو آپ کے بارے میں پتہ ہوتا ہے, تاکہ ان کو بتانے میں آسانی رہے. اللہ تعالی ہم سب پر کرم فرمائے. جی کال لیتے ہیں. السلام علیکم. جی بسم اللہ حضور. وعلیکم السلام حضور, کیا حال خیریت ہے؟ اللہ کا بڑا کرم ہے. جی جی بسم اللہ حضور, میں سجاد صادق بات کر رہا ہوں اسلام آباد سے. میری والدہ صاحبہ کا نام ہے خالدہ بیگم. جی جی ٹھیک ہے حضور, میں کوئی 15-16 سال سے بیمار ہوں اور بہت شدید مطلب سخت بیماری ہوں. کچھ مثانے میں سولیاں آئی تھی, آپریشن کرایا تھا, چیک کرایا تھا, اس سے وہ پتہ چلا رپورٹ جو آئی تھی اس میں کینسر آیا تھا نا. اچھا جی. اس کے بعد وہ ان سے ڈاکٹر صاحب سے بات کی, انہوں نے کہا جی یہ پتہ نہیں مثانہ نکالنا پڑے گا یا کیا. اب تقریباً 15-16 سال اس بات کو گزر گئے. اچھا جی. اب یہ پوری میری پوزیشن ہے کہ میں بلیڈنگ مجھے کیا رہی ہے جی. اس وقت تو ایک رسولی ہے, سٹی اسکین بھی ہے, رسول میں بھی ہے, ایک رسولی کچھ نظر آ رہا ہے. اچھا جی. لیکن حضور میری بلیڈنگ مجھے تقریباً 11 بوتلیں لگ چکی ہیں بلڈ کی. اچھا جی. تو ہر وقت بلیڈنگ کو بہت کام کرائے, بہت پیرو کے پاس گیا ہوں, بلکہ کراچی کوئٹے تک گھومتا رہا ہوں, لیکن مجھے کوئی مسئلہ میرا حل نہیں ہو رہا. تو پیر صاحب اگر مجھ پہ نظر ثانی فرمائے تو میں بچوں اور والدین کو دعا دیتا رہوں. بالکل جی, بے شک ہم دعا بھی کریں گے, اللہ تعالیٰ آپ کی اس بیماری کو دور کرے. اور جس طرح آپ بتا رہے ہیں کہ آپ نے مختلف روحانی لوگوں سے رابطہ بھی کیا ہے, کوشش بھی کی ہے, تو اب ہم بھی کوشش کر کے دیکھتے ہیں. آپ پروگرام دیکھیے, علامہ صاحب سے اس کا بارے میں پوچھتے ہیں تاکہ اللہ تعالیٰ آپ کو جلد از جلد جو ہے وہ صحت یاب کرے
اور آپ کی بیماری دور کرے، اللہ تعالیٰ آپ پہ کرم کرے۔ آپ پروگرام دیکھیے جی، آپ کا جواب دیتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا نور اللہ۔ ہم دعا گو ہیں کہ اللہ پاک آپ کو صحت کلی عطا فرمائے، اور آپ کی جو بیماری ہے، جو ایک پریشانی ہے، اللہ پاک اس سے جلد از جلد آپ کو چھٹکارا نصیب فرمائے۔ آپ نے بتایا آپ کافی روحانی لوگوں کے پاس بھی گئے ہیں، آپ نے یقیناً وہ جو وظیفے بتائے ہیں ان پر عمل بھی کیا ہوگا۔ بھئی بات ایسی ہے یقین کی، اگر تو آپ اس یقین کے ساتھ اس وظیفے کو کرتے ہیں کہ میں رب تعالیٰ کے قرآن پاک کی اس صورت کی تلاوت کر رہا ہوں، یا میں دن بھر میں کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ پہ درود پاک بھیج رہا ہوں، نمازوں کو ادا کر رہا ہوں، یقین اتنا کامل ہونا چاہیے کہ اللہ پاک ان تمام عبادات کے صدقے جو مجھے بیماری ہے، مجھے پریشانی ہے، اس کو دور کر دے گا۔ تو آپ کو ہم بھی وظیفہ بتا دیتے ہیں، لیکن یقین کے ساتھ، آپ اپنے یقین کے ساتھ وہ عمل کریں، انشاءاللہ اللہ پاک آپ کو صحت عطا فرما دیں گے۔ صلاۃ الصوم کا سب سے پہلے نمازوں کا خصوصی خیال رکھیں، نمازوں کو ادا کریں۔ نماز فجر کو ادا کرنے کے بعد 21 مرتبہ سورہ فاتحہ، الحمدللہ رب العالمین، اول آخر 11 مرتبہ درود پاک کے ساتھ پانی میں دم کر کے آپ نے پانی کو پی لینا ہے۔ اسی طرح نماز عشاء کے بعد 21 مرتبہ قرآن پاک کی ایک صورت ہے انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، اس کی بھی 21 مرتبہ تلاوت کرنی ہے، 11 مرتبہ اول آخر درود پاک کے ساتھ پانی میں دم کر کے پی لینا ہے۔ پابندی کے ساتھ ہی آپ نے عمل کرنا ہے، اور صدقہ لازمی دینا ہے، جتنی آپ کی استطاعت ہے حسب معمول صدقہ لازمی دیں۔ رب تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کریں، انشاءاللہ اللہ پاک ان تمام عبادات کے صدقے، نمازوں کی ادائیگی کے صدقے، قرآن پاک کی تلاوت، کثرت کے ساتھ درود پاک، ان تمام عبادات کے صدقے اللہ پاک آپ کو صحت عطا فرما دیں گے۔ آمین جی، اللہ تعالیٰ ضرور صحت عطا فرمائے گا۔ ہم دعا گو ہیں، آپ اس پہ عمل کریں، اس وظیفے پہ، اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ کال لیتے ہیں جی۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی کیا نام ہے آپ کا؟ نسرین، کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ میں لاہور سے بات کر رہی ہوں۔ جی میری بہن، کیا پوچھنا چاہتی ہیں آپ؟ میں پوچھنا چاہتی ہوں، میری کمر میں درد ہے 3 سال سے، اچھا جی، کب سے ہے؟ اور کمر میں درد ہے، پٹھوں کا کچاؤ ہے۔ اچھا، یہ کب سے ہے آپ کو؟ 4-5 سال سے ہے جی۔ اچھا، تو آپ نے میڈیکل چیک اپ کرایا ہے؟ جی بالکل، MRI کروائی، اس میں نا پٹھوں کا کچاؤ آیا ہے۔ اچھا، تو اور ڈاکٹر میں کیا چاہتی کہتے ہوں کہ ہیں؟ آپ مجھے کوئی وظیفہ بتا دیں۔ ڈاکٹر اس حوالے سے کیا کہتے ہیں؟ انہوں نے میڈیسن دی ہے، وہ میں کھاتی ہوں تو چلتی پھرتی ہوں اللہ کے کرم سے۔ اچھا جی، ٹھیک ہے، ہاں جی، میں چاہتی ہوں کوئی وظیفہ بتا دیں۔ چلے آپ کو بتاتے ہیں۔ آپ پروگرام دیکھیے، شکریہ آپ نے کال جی کی۔ جی دیکھ رہی ہوں۔ جی ٹھیک ہے جی، پیر صاحب آپ کو بتا دیتے ہیں، آپ پروگرام دیکھیے۔ جی حضور۔ میری بہن، اللہ پاک آپ پہ کرم فرمائے، اور انشاءاللہ تعالی آپ ٹھیک ہو جائیں گی۔ مسائل انسانی زندگی میں انسان کے ساتھ ہوتے ہیں، اور بیمار بھی ہوتا ہے انسان، پھر وہ تندرست بھی ہو جاتا ہے، اور مشکل بھی آتی ہے، پھر آسانی کا دور بھی شروع ہو جاتا ہے۔ یہ سب چیزیں انسان کے ساتھ ساتھ ہیں، ہم ان سے الگ ہو کے نہیں جی سکتے۔ اسی دنیا میں ان تمام چیزوں کو سامنے ہم نے کرنا ہے، مگر جو اللہ رب العزت کی بندگی کا نور ہے، اتباع مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا نور ہے، اس کی برکات ہم نے حاصل کرنی ہے۔ نماز کی پابندی کریں، درود و سلام کی کثرت کریں، اور 33 ٹائمز 33 مرتبہ روزانہ میری بہن آپ نے جو کہ سورہ الکوثر جو ہے، انا اعطیناک الکوثر، سورہ کوثر 33 مرتبہ روزانہ آپ نے پڑھنی ہے۔ پڑھ کے آپ نے پانی پہ دم کر دینا ہے، وہ پانی آپ تھوڑا بہت صبح شام دوپہر میں وہ پیا کریں انشاءاللہ تعالی۔ روزانہ آپ نے 33 ٹائمز سورہ کوثر پڑھنی ہے، اور وہ ایک دفعہ 33 ٹائمز پڑھ کے پانی پہ دم کر دیں، پھر دن میں 2 دفعہ یا 3 دفعہ وہ پانی پی لیا کریں انشاءاللہ تعالی۔ پراپر میڈیسن کا استعمال کریں، وہ بہت ضروری ہے۔ ساتھ میں اللہ رب العزت کے کلام کو شامل کر لیں انشاءاللہ تعالی، یہ پورا پیکج ہو جائے گا، پھر آپ کو جو پٹھوں کا کھچاؤ ہے انشاءاللہ تعالی یہ آپ کا دور ہو جائے گا۔ جی بالکل، جزاک اللہ جی، پیر صاحب نے آپ کو بتا دیا عمل، آپ اس پہ عمل کریں، اللہ تعالیٰ خیر فرما دے گا، اور مستقل مزاجی سے کریں۔ جس طرح آپ بتا رہی ہیں آپ کو 3-4 سال سے یہ مسئلہ ہے، تو اس کو آپ جاری رکھیں، جیسے آپ نے دوائیوں کو جاری رکھا ہوا ہے، اس طرح آپ اس وظیفے کو بھی جاری رکھیں، انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ آپ کو جلد از جلد صحت عطا کرے گا۔ ہماری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں جی۔ اور پروگرام کے اندر میں اکثر یہ بات کہتا ہوتا ہوں کہ اصل چیز تو استقامت کی ہوتی ہے، استقلال کی ہوتی ہے۔ اگر ہم ڈٹرمنیشن کے ساتھ کریں گے تو اللہ تعالیٰ ہماری ڈٹرمنیشن کے صدقے ہمارے اس عمل کو ضرور قبول فرمائے گا۔ کال لیتے ہیں جی۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔
लेकिन मैंने पहले 2-3 दफा आप लोग के नंबर पर कॉल की है आपके प्रोग्राम में। जी जी ठीक है। आप एक मैंने सवाल पूछा लेकिन आज तक इनका ना सही जवाब मुझे नहीं मिला। आप नाम आप बोलते हैं कि ये इस तरह है, कुछ बोलते हैं ये इस तरह है। आप मुझे बताइए, अपना नाम बताइए सबसे पहले। मेरा नाम मोहम्मद रियाज। जी क्या पूछना चाहते हैं मेरे भाई? अब आप सवाल ये है कि तो कट्टा लेते, कट्टा समझते हैं आप? हाँ जी हाँ जी। यानी कि गाय, यानी कि भैंस का बच्चा। हाँ जी हाँ जी जी जी। उसका अगर हम हकीकत दे तो कितने होंगे, अगर हम कुर्बानी दें तो कितनी कुर्बानियां होंगी? अच्छा पहली बात जी ठीक हो गया। उसके आगे बाद मौलवी साहब कहते हैं कि बच्चे लड़का है उसके 2 हकीकत दे रहे हो तो 2 जाने होनी चाहिए। अच्छा जी ठीक है। तो जो जो कुर्बानी है ये तो 0-7 हो गई। अच्छा बस ये सवाल है आपका? जी ये सवाल है। बस आपको अभी जवाब देता हूँ, आप जवाब सुनिएगा। अभी मेरा ही मैं आपको जवाब दे देता हूँ, तसल्ली के साथ आप जवाब सुनिएगा, बड़े एहतमाम के साथ। सवाल का जो आपने किया उसका जवाब भी बड़ी तसल्ली से मैं आपको देना चाहता हूँ। पहली बात यह है, जो हुक्म अकीके का है वही हुक्म कुर्बानी का है, ठीक है, ये पहली बात हो गई। तो जो भैंस है जिसको आप कटा कह रहे थे, उसका बेटा जो है वो भी कुर्बानी के लिए लग जाता है, जिस तरह गाय का बछड़ा लग सकता है, और उसकी वही उम्र होनी चाहिए जो कुर्बानी के लिए है। जो कंडीशनें, जो शराइत कुर्बानी के लिए हैं, वही शराइत जो है अकीके के लिए हैं। तो बेटे के लिए क्योंकि 2 हिस्से होते हैं, और अल्लाह ताला ने गाय हो, भैंस हो या ऊंट हो, उसमें अल्लाह ताला ने 7 हिस्से रखे हैं। इसलिए अगर आप कोई बड़ा जानवर करते हैं तो उसमें से 2 हिस्से जो हैं वो आपके बेटे के लिए हो जाएंगे, अगर बेटी है तो उसके लिए 1 हिस्सा हो जाएगा, बकाया जो हिस्से हैं वो सदके में कन्वर्ट हो जाएंगे। लेकिन अगर आप यही काम कुर्बानी में करते हैं तो कुर्बानी में आपकी कुर्बानी भी हो जाएगी, और जो बकाया हिस्से बनते हैं उनके अंदर आपके अकीके का भी एहतमाम हो जाएगा। इसलिए कोशिश करें कि आप कुर्बानी के साथ ही अकीका का भी कर दें, ताकि वो दोनों मामलात आपके दुरुस्त हो जाएं। रह गया मसला कि भैंस जायज है या नाजायज है, इसके बारे में शेख अब्दुल कादिर गिलानी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने बिल्कुल वाज़ेह फतवा दिया था, क्योंकि भैंस जो थी वो अरब में नहीं होती, वो अजमी जानवर है। तो आपने इसके बारे में फतवा दिया था कि इसके अंदर वही सारी चीजें पाई जाती हैं जो गाय में पाई जाती हैं, लिहाजा इसकी कुर्बानी करना जायज है। अल्लाह ताला हमें अमल की तौफीक अता फरमाए। कॉल लेते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, मैं शुबाना बात कर रही हूँ लाहौर से। जी मेरी बहन पूछिए, क्या पूछना है आपने? जी वो मेरी बाजी हैं तो उनके जिस्म में ना हर वक्त दर्द रहता है और पट्ठों का भी खिंचाव है, ठीक है, और उसके बाद हर वक्त दर्द 24 घंटे का ऐसे जिस्म में दर्द रहता है, उसके लिए कुछ बता दें। सबसे पहले आप उनका नाम बताएं। जी रेहाना। उनकी वालदा का नाम? मकसूद बेगम। अच्छा ये बताएं, आपने मेडिकल चेकअप कराया उनका? जी मेडिकल चेकअप तो करवाया, लेकिन दवाई भी ले रहे हैं वो, लेकिन इसके बावजूद भी कोई फर्क नहीं पड़ता। ऐसे जैसे जलन सी भी होती है मैदे में, और वैसे भी हर वक्त दर्द और रहता है सर में भी। कितने अरसे से है ये प्रॉब्लम उनको? ये तकरीबन 2-3 साल से है। चलिए जी आपको बताते हैं, आप प्रोग्राम देखिए। शुक्रिया आपने कॉल की है। अलामा साहब आपको इसका जवाब देते हैं, आप प्रोग्राम देखिए। जी हुजूर। जी बिल्कुल बहन, आप मेडिकली पॉइंट ऑफ व्यू से चेकअप लाजमी करवाते रहें। आपने बताया करवा भी रही हैं, तो किसी डॉक्टर को चेंज कर लें, किसी स्पेशलिस्ट को चेकअप करवा लें, ताकि जो तबीयत में है वो मज़ीद बेहतरी आ जाए। तो उस मेडिसिन को लाजमी यूज़ करना है जो डॉक्टर ने रिकमेंड की है आपको, उसके साथ आप ये अमल करें। इंशाअल्लाह अल्लाह पाक शिफा अता फरमा देंगे। सबसे पहले नमाज़ों का खुसूसी ख्याल रखें। नमाज फ़जर को अदा करने के बाद सूरह यासीन की तिलावत अपने घर पे कर लें, और 21 मरतबा अलम नशरह लका सदरक, कुरान पाक की एक सूरत है अलम नशरह लका सदरक, अव्वल आखिर दुरूद पाक के साथ 21 मरतबा आपने इसकी तिलावत करके पानी में दम करके जो पेशेंट हैं उन्हें पिला देना है। अगर तो पेशेंट बजाते खुद ये कर लें तो बहुत बेहतर है, अच्छा अमल है ये बजाते खुद उनका ये करना। और इसी तरह नमाज इशा को अदा करने के बाद 21 मरतबा सूरह इखलास अव्वल आखिर दुरूद पाक के साथ। और आखिर में मैं फिर सबसे ही गुजारिश करता हूँ कि सदका लाजमी दिया करें, जो भी बीमार है, जो ना भी बीमार हो, सदका लाजमी दिया करें, ताकि इससे बीमारियाँ टलती हैं, बीमारियाँ दूर होती हैं, बीमारियों से निजात हासिल होती है, परेशानियों से दूरी हासिल होती है। तो सदका लाजमी दें, आप अपना जो भी पेशेंट हैं वो सदका अपना लाजमी दें। नमाज़ों का ख्याल रखें, कुरान पाक की तिलावत करें, कसरत के साथ दुरूद पाक भी भेजें। इंशाअल्लाह अल्लाह पाक उन्हें सेहत कामिला अता फरमाएगा। बेशक जी बेशक।
بالکل آپ اس پہ عمل کریں جی، اللہ تعالیٰ ضرور کرم فرمائیں گے. کال لیتے ہیں. السلام علیکم. ہیلو السلام علیکم. وعلیکم السلام، کیا حال ہے سر جی؟ اللہ کا کرم. کیا نام ہے آپ کا؟ محمد اجمل. کہاں سے بات کر رہے ہیں اجمل بھائی؟ ہم ڈیرہ سلیل خان سے. جی کیا پوچھنا چاہتے ہیں آپ؟ ہم پوچھنا چاہتے ہیں، ہماری کمر جو ہے وہ بہت درد کرتی ہے. کب سے؟ 6-7 سال ہو چکے ہیں. اچھا، آپ نے کسی ڈاکٹر کو چیک کرایا ہے؟ اور ڈاکٹروں کے پاس گیا ہوں، انہوں نے کہا تمہارا مورا ایک خراب ہے. اچھا ٹھیک ہے. وہ دوائی تو ہم لے رہے ہیں، بلکہ وہ ٹھیک نہیں ہو رہا، تھوڑا بہت درد ہوتا ہے ابھی. والدہ کا نام بتائیں اپنی. زینب بی بی. چلیں آپ کو بتاتے ہیں اجمل بھائی. شکریہ آپ نے کال کی ہے، اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ آپ کو جلد از جلد یاب کرے. پیر صاحب سے آپ کے بارے میں وظیفہ پوچھتے ہیں. جی حضور. اللہ پاک کرم فرمائے انشاءاللہ تعالیٰ. دیکھیے مہرے، ڈاکٹر نے اگر آپ کو کہا ہے کہ مہرے کے مرض میں آپ مبتلا ہو چکے ہیں تو آپ کو کیئر کرنی پڑے گی اپنی. چلنے پھرنے میں بھی اور سیڑھیاں چڑھنے میں بھی آپ اپنا خیال رکھیے گا، کیئر کریں انشاءاللہ تعالیٰ. ساتھ میڈیسن کا استعمال رکھیں. سب سے بڑی ناظرین جو بات ہے وہ احتیاط ہے. ہم اگر کھانے میں احتیاط کریں، ہم اگر واک پراپر کریں اور اپنے خوراک کو اچھا رکھیں اور بہت زیادہ نہ کھائیں. جب وہ ہمارے سامنے چیزیں آتی ہیں تو یوں کھانا شروع ہو جاتے ہیں کہ جیسے یہ آخری کھانا ہے. ایسے نہیں ہونا چاہیے. بہت زیادہ بیماریاں ہم نے خود ہی پال رکھی ہیں، وہ ہمارے کھانے کی وجہ سے ہم اس کا شکار ہو جاتے ہیں. اللہ پاک سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے جو آقا اسلام کی تعلیمات ہیں اس پہ. آپ کو جو یہ درد ہے اس کا اپنے خیال بھرپور رکھنا ہے. ساتھ میں آپ نے 11 دفعہ روزانہ سورہ فاتحہ پڑھ کے اول آخر 11 بار درود و سلام پڑھ کے پانی پہ دم کر کے وہ آپ نے پینا ہے. دن میں 2 دفعہ، صبح بھی اور شام بھی. جب کل یہ عمل کریں اس سے پہلے آپ ہر جمعرات کو جو نا اپنے حسب توفیق صدقہ ضرور دیا کریں. 5, 10, 15, 100 روپے جو بھی آپ کو حسب توفیق ہے یہ صدقہ اپنا ضرور دیں. ساتھ میں آپ سورہ جو کہ فاتحہ میں نے عرض کیا 11 دفعہ پڑھ کے پانی پہ دم کر کے پئیں صبح و شام. روزانہ اس عمل کو کیجئے انشاءاللہ تعالی. اللہ پاک کے نام کی برکت سے، سورۃ الفاتحہ کی برکت سے اللہ پاک آپ کو شفاء کاملہ عطا فرمائے گا انشاءاللہ. بے شک جی. جزاک اللہ جی. پیر صاحب نے آپ کو بڑی تفصیل کے ساتھ بتایا ہے. آپ اس پہ عمل کریں. ڈاکٹر سے چیک اپ بھی لازمی رکھیں، فزیوتھراپسٹ کو بھی چیک کرائیں. اللہ تعالی ہم سب پر کرم فرمائے جی. مزید آگے بڑھتے ہیں، کال لیتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام سر. جی کیا نام ہے آپ کا؟ امان اللہ شیخ کشمور سے بات کر رہا ہوں. جی میرے بھائی سب سے پہلے ٹی وی کا والیوم بند کر دیں، آواز بند کر دیں. بالکل مہربانی آپ کی. جی جی سر، مجھے 3 سال ہو گیا ہے مجھے شادی کو، مجھے بچے نہیں ہو رہے ہیں. اچھا جی. چیک اپ کرایا آپ نے اپنا میڈیکل؟ جی سر میڈیکل بھی چیک کرائی ہے، دوائی بھی بہت کھاتے ہیں مگر فرق نہیں پڑ رہا. ٹھیک ہے. تو وائف کا بھی چیک اپ کرایا، وہ بھی ٹھیک ہے میڈیکلی طور پر؟ جی جی وہ بھی سب صحیح ہے سر. اچھا اچھا. آپ اپنی والدہ کا نام بتا دیں. جمی خاتون. اور جو آپ کی وائف ہے ان کا اور ان کی والدہ کا نام بھی بتا دیں. اس کا نام ہے سر، میری بیوی کا نام ہے جمیل، وہ یاسمین خاتون. ٹھیک ہو گئے ٹھیک ہو گئے جی. آپ کو بتاتے ہیں، شکریہ آپ نے کال کی. آپ پروگرام دیکھیے، آپ کو وظیفہ بتاتے ہیں اولاد کے لیے. اللہ تعالیٰ آپ کو اولاد کی نعمت سے مالا مال کرے. ہم اس دعا کے ساتھ وظیفہ آپ کو پیر صاحب بتا دیتے ہیں. جی حضور. جی بالکل آمین. اللہ پاک آپ کو نیک اور صالح اولاد عطا فرما دے. بھائی آپ اپنی نمازوں کا خصوصی خیال رکھیں، نمازوں کو ادا کریں. نماز فجر کو ادا کرنے کے بعد سورہ مریم کی تلاوت کر لیں اول آخر درود پاک کے ساتھ. اسی طرح نماز عشاء کو بھی ادا کرنے کے بعد سورہ مریم کی تلاوت کر لیں اول آخر درود پاک کے ساتھ. آپ نے کال کی ہے، آپ نے بذات خود یہ عمل کرنا ہے. آپ اپنی وائف سے بھی کہیں کہ وہ بھی اسی طرح نمازوں کا خصوصی خیال رکھیں. فجر کے بعد سورہ مریم اول آخر اس کے درود پاک بھیجنا ہے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات مبارکہ پہ. اسی طرح نماز عشاء کے بعد جب آپ نے سورہ مریم کی تلاوت کرنی ہے درود پاک دوبارہ بھیجنا ہے. دن بھر میں جب بھی آپ کو وقت ملے، آپ فری ہوں، کثرت کے ساتھ درود پاک بھیجیں تاکہ اللہ پاک کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے سے آپ کو نیک اور صالح اولاد عطا فرما دے. بے شک جی. جس طرح آپ کو بتایا علامہ صاحب نے، آپ اس پہ عمل کریں. اللہ تعالیٰ آپ کو نوران اولاد نرینہ سے جو ہے وہ سرفراز فرمائے. ہم اس حوالے سے دعا گو بھی ہیں. کال لیتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کیا نام ہے آپ کا؟ میرا نام یاسمین ہے. جی جی. میری والدہ کا نام میرا بی بی.
جی کیا پوچھنا چاہتی ہیں آپ؟ مجھے ہر وقت تکلیف رہتی ہے، اندرونی اور بیرونی تکلیف ہر وقت مجھے رہتی ہے. اچھا آپ نے اور اتنا علاج کروایا ہے کہ بہت سارے علاج کروائے ہیں اور طویل بھی بہت لیے ہیں. اچھا اور جب طویل پینا شروع کرتی ہوں تو رات کو ساری رات نیند نہیں آتی. اچھا ڈرتی ہوں، کبھی کہیں سے آوازیں آتی ہیں، کبھی کہیں سے آوازیں آتی ہیں. اور جو چھڑکنے کے طویز دیتے ہیں چھڑکتی ہیں تو بچے رات کو ڈرتے ہیں. اچھا آپ یہ مجھے بتائیے جو طویز جب آپ لے کے آتی ہیں تو وہ پیر صاحبان آپ کو کیا کہتے ہیں، آپ کو کیا مسئلہ ہے؟ بس کوئی کہتے ہیں آپ پر ایک کالا جادو ہوتا ہے اور ایک عام جادو ہوتا ہے. اچھا جی وہ آپ پر عام جادو کا اثر ہے. ٹھیک ہو گیا. کوئی کہتے ہیں آپ کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ کوئی اثرات ہے. اچھا پتہ نہیں، سمجھ نہیں آتی. آپ یہ بتائیں آپ بات کہاں سے کر رہی ہیں، کون سے شہر سے بات کر رہی ہیں؟ میں ضلع بکھر سے. بکھر سے بات کر رہی ہیں. چلے آپ کو بتاتے میری بہن، آپ پروگرام دیکھیے، پیر صاحب آپ کو بتاتے ہیں کہ کیا مسئلہ ہے اور اس کا کیا حل ہے، ان سے پوچھتے ہیں. جی حضور. دیکھیں میری بہن، ہم پہلے تو آپ کے لیے دعا کریں گے. دیکھیں آپ نے جو ہم آپ کو عمل بتانے لگے ہیں اس کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں گے تو آپ کی زندگی میں سکھ آ جائے گا. پہلے تو آپ اپنے آپ کو ذہنی طور پہ تیار کریں کہ آپ کو اللہ رب العزت نے انشاءاللہ تعالی شفا عطا فرمانی ہے، اور اپنے ذہن کو تیار کریں، ذہن کو مضبوط کریں، نماز کی پابندی کریں. اور ایک عمل میری بہن آپ نے اس کا معمول رکھنا ہے کہ آپ نے باوضو رہنا ہے، باوضو رہنا ہے، اور رات سونے سے پہلے بھی وضو کرنا ہے، اور 7 مرتبہ آیت الکرسی پڑھ کے آپ نے سونا ہے، اور چاروں کل پڑھ کے 7 مرتبہ آیت الکرسی پڑھ کے آپ نے سو جانا ہے. اور دن بھر بھی آپ باوضو رہیں، یہ زندگی کا حصہ بنا لیں. آپ کے ساتھ کچھ بھی نہیں ہے، کوئی معاملہ نہیں خراب ہوتا، کچھ بھی نہیں ہوتا. آپ بڑے اچھے طریقے سے اچھی نیت کے ساتھ آگے بڑھیں، اللہ پاک کرم فرمائیں گے. نماز کی پابندی کریں اور صدقہ دیا کریں، اور استغفر اللہ، استغفار آپ کثرت کے ساتھ کیا کریں انشاءاللہ تعالی. درود پاک پڑھا کریں، اور جب آپ درود پاک پڑھیں گے، استغفار کریں گے تو آپ کے معاملات ٹھیک ہو جائیں گے انشاءاللہ تعالی. اللہ پاک کرم فرمائیں گے، اور باوضو رہنا شروع کر دیں، اور کچھ بھی دائیں بائیں آپ نہ جائیں، اللہ پاک کرم فرمائیں گے، معاملہ ٹھیک ہو جائے گا. بے شک جی. جزاک اللہ جی. پیر صاحب نے آپ کو بتایا ہے، آپ اس پہ عمل کریں اور بدگمانی اور زیادہ سوچنا بند کر دیں، مایوس ہونا بند کر دیں، اور بس اس پہ آپ عمل کریں، اللہ تعالیٰ خیر کرے گا. کال لیتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کیا نام ہے آپ کا؟ جی اورنگزیب. کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ جی سرگودا سے. کیا پوچھنا چاہتے ہیں میرے بھائی آپ؟ جی پوچھنا یہ چاہتا ہوں کہ وہ میرا ایک مسئلہ بنا ہوا ہے. جی ٹھیک ہے، کیا مسئلہ بنا ہوا ہے؟ ہیلو. جی جی آواز آ رہی ہے آپ؟ ایک مسئلہ بنا ہوا ہے، میرے یہاں 3 بچے. ٹھیک ہے. بیٹی بیٹا، وہ نا وہ وائف جو ہے نا اس کی والدہ اسے مثلاً 10 سال میں ایک پروگرام بناتی ہے، اس کو لڑوا کے گھر میں بیٹھ جاتی ہے. اچھا ٹھیک ہے. تو اب آپ کی وائف کے ساتھ نہیں بنتی، یہ کہنا چاہتے ہیں؟ ہاں جی نہیں بن رہی ہے. وہ ابھی بھی تقریباً 1.5 ماہ ہو گیا بچوں کو چھوڑ کے نا، تو ادھر اپنی ماں کے گھر ہی بیٹھی ہوئی ہے. واپس آ نہیں رہی ہے، تعویذ وغیرہ بھی کروائے ہیں. اچھا جی. کوئی اثر نہیں ہوا. وہ کیا کہتی ہیں آپ کی وائف، کیوں نہیں آنا چاہتی؟ ابھی بات ہوئی تھی ان کے بہنوئی سے، تو وہ کہہ رہے تھے کہ میرا تو ادھر جانے کا پروگرام بھی نہیں ہے. کیوں نہیں ہے، کیا وجہ ہے؟ کوئی وجہ نہیں بتاتی؟ وہ ان کے کوئی وہ جو ہے نا اس کی جو والدہ ہے وہ تعویذ دھاگے وغیرہ کرواتی ہے. انہوں نے ادھر کما لیا ہوتا ہے ادھر فیصلہ آباد میں، تو ادھر وہ تعویذ دھاگے کرتا ہے، ان سے وہ کالا علم کرواتے ہیں. اچھا اپنی وائف کا نام وہ بتائیں. روتا ہوا بچوں کو بھی چھوڑ جاتی ہے. اپنی وائف کا نام بتائیں. جی رفت. ان کی والدہ کا نام؟ جی سلیمہ. چلیں آپ کو بتاتے ہیں، آپ پریشان نہ ہوں، اللہ تعالیٰ خیر کرے گا. علامہ صاحب آپ کو اس کا جواب دیتے ہیں. جی بالکل، اللہ پاک آپ کے معاملات میں بہتری عطا فرمائے. اور ایک عجیب بات سننے کو ملی کہ ایک ماں اپنی بیٹی کے گھر کو خراب کر رہی ہے. آپ نے بتایا کہ جو آپ کی وائف ہے ان کی جو مدر ہے وہ کوئی کالا جادو، بلیک میجک جو ہے وہ کرواتی ہیں، اور اس وجہ سے ہمارے گھر میں انتشار ہے، اور ہمارے گھر کا جو سکون ہے وہ سکون ہمیں میسر نہیں. ہم دعا گو ہیں کہ اللہ پاک آسانیاں فرمائے اور آپ کے آپس میں دوبارہ اتفاق، پیار اور محبت آپ کو عطا فرمائے. بھئی آپ نمازوں کا خصوصی خیال رکھیں.
اور انسان تو ویسے بھی جب کسی پریشانی میں مبتلا ہو جاتا ہے تو پھر اس کا رجوع لازمی رب تعالیٰ کی طرف ہی ہو جاتا ہے کہ اللہ پاک اس پریشانی کو دور کر دے۔ آپ یقیناً نماز کو ادا کرتے ہوں گے، اگر کوئی نماز رہ جاتی ہے تو نماز کو لازمی ادا کریں۔ نماز فجر کو ادا کرنے کے بعد کم از کم 400 مرتبہ پہلا کلمہ اول آخر درود پاک کے ساتھ آپ نے یہ خود عمل کرنا ہے۔ نماز عشاء کے بعد 400 مرتبہ یا حی یا قیوم اول آخر درود پاک کے ساتھ آپ یہ عمل کریں۔ 400 ایک تعداد بتا دی ہے، کمی بیشی ہو جائے تو اس میں کوئی ایشو نہیں، لیکن کوشش کریں کہ جتنا آپ کو بتایا جائے آپ اسی طرح عمل کریں۔ درود پاک پڑھیں، قرآن پاک کی تلاوت اپنے گھر پہ کریں۔ انشاءاللہ کچھ ہی دنوں میں یہ کلام پاک کے صدقے سے جو میں نے آپ کو بتایا ہے، نمازوں کی ادائیگی کے صدقے سے اللہ پاک آسانیاں فرما دیں گے آپ کے لیے انشاءاللہ جی، اللہ تعالیٰ کرم فرمائے گا۔ مزید کال لیتے ہیں جی۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ محمد ساجد کوئٹہ سے عرض کر رہا ہوں۔ جی ساجد بھائی۔ تو میرا ایک بیٹا ہے جو 10 سال سے برین ہیمریج، اچھا جی، جسے طبی لحاظ سے ایپیلیپسی کہا جاتا ہے، جی 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 جی، اس کا شکار ہے۔ اچھا، رائٹ ہینڈ سائڈ دماغ کا افیکٹڈ ہے، اور اس کے بالکل رائٹ ہینڈ سائڈ کا جو ہاتھ پاؤں ہے جی جی، وہ پوری طرح سے ایکٹیو نہیں ہے، ٹھیک، اکڑ کے چلتا ہے لنگڑاتا ہوا، اور مہینے میں 1 2 3 بار اسے دورے آتے ہیں۔ اس کے لیے کوئی ایسی جو ہوتی ہیں آپ تجویز فرماتے ہیں ذرا نوازیں۔ اچھا، بیٹے کا نام بتا دیں آپ۔ نام اس کا ہے مبشر عاطف۔ تو وہ مبشر کے بارے میں ڈاکٹرز کیا کہتے ہیں کہ کس طرح بہتر ہو سکتا ہے وہ بچہ؟ وہ کہتے ہیں کہ یہ پیدائش کے وقت ان کو آکسیجن صحیح طرح سے نہیں مل سکی ہے، اس لیے اس کے دماغ کا ایک حصہ جو ہے نا وہ ذرا سا ڈیمیج کی طرح ہے۔ چلیں، اللہ تعالیٰ کرم کرے گا جی۔ پروگرام دیکھیے، شکریہ آپ نے کال کی ہے۔ آپ کو پیر صاحب اس حوالے سے جواب دیتے ہیں۔ ویسے جو پیدائشی طور پہ کوئی پرابلم ہو جائے تو بس اللہ تعالیٰ ہی ہے، اللہ تعالیٰ ہر چیز پہ قادر ہے، اللہ تعالیٰ ہر کام کر سکتا ہے۔ ہم تو اس امید کے ساتھ ہی ہیں کہ آپ کو وظیفہ بتاتے ہیں، اللہ تعالیٰ کرم کرے گا جی حضور۔ اللہ پاک کرم فرمائے۔ بڑا دل دکھی ہوا یہ آپ کی بات سن کے، اور دل کی گہرائیوں سے ہم دعا کرتے ہیں جتنے احباب یہاں بیٹھے ہیں، بلکہ دنیا بھر کے ناظرین بھی آپ کے لیے دعا گو ہیں۔ بات ہی ایسی ہے، اور اللہ پاک کرم فرمائے، آسانیاں ہوں آپ کے لیے۔ والدین کے لیے بہت بڑھیا ایک امتحان بن جاتا ہے، اور ان کے لیے یہ آزمائش سے گزرنا ایک بہت بڑا، اس کے لیے دل بھی چاہیے۔ اللہ پاک آپ کو حوصلہ عطا فرمائے۔ پہلے تو ہم آپ کے لیے اور آپ کی مسز کے لیے دعا کرتے ہیں، اللہ پاک آپ دونوں کو حوصلہ عطا فرمائے، ہمت عطا فرمائے، اور آپ اپنے بچے کی کیئر کریں۔ اللہ پاک ہمارے اس بھائی کو تندرستی شفا عطا فرمائے۔ وہ قادر مطلق ہے، وہی شفا دینے والا ہے، وہ غیب کے خزانے انسان کو عطا فرمانے والا ہے۔ وہ ایسے یہ کام ہو جاتے ہیں اللہ پاک کی بارگاہ میں، دعا میں اتنی تاثیر اللہ پاک کرم فرمائے، انشاءاللہ تعالی بہتر ہوگا۔ جو پراپر اس کا جو علاج ہے اسے آپ جاری رکھیں، اور اچھے سے اچھے ڈاکٹر سے مشورہ بھی کریں، اس پر عمل بھی کریں۔ ہماری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں۔ تو آیت کریمہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، ایک تسبیح آیت کریمہ کی اور ایک تسبیح سورہ کوثر کی روزانہ آپ کر لیں، آپ کی مسز کر لیں، تو پانی پہ دم کر کے اپنے بیٹے کو آپ پلایا کریں۔ اللہ پاک اس کلام کی برکت سے، اللہ پاک سورہ کوثر کی برکت سے، اللہ پاک اپنے ذکر کی برکت سے آپ کے بیٹے کو شفا کاملہ عطا فرمائے انشاءاللہ جی۔ اللہ تعالیٰ خیر کرے گا، اللہ تعالیٰ اپنے خاص فضل و کرم کے ساتھ نوازے گا اس بچے کے لیے، اور اس کو صحت دے گا، ہم اس دعا کے ساتھ، اور یہ وظیفہ بھی آپ جاری رکھیں، اللہ تعالیٰ کرم کرے گا جی۔ کال لیتے ہیں۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جی سر، میں لاہور سے بات کر رہا ہوں۔ جی، کیا نام ہے آپ کا؟ رفاقت نام ہے میرا۔ رفاقت بھائی، کیا سوال ہے آپ کا؟ جی میرا سوال یہ ہے کہ میں شادی شدہ ہوں، ایک بیٹا ہے ماشاءاللہ میرا۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ جی۔ میری جو بیگم ہے نا وہ جو ہے نا بہت چھوٹی چھوٹی بات پہ جو ہے نا ناراض ہوتی ہے، جب میکے جاتی ہے تو ادھر سے آتی ہے پھر لڑائی جھگڑا کرتی ہے۔ ٹھیک ہے، تو کیا وجہ کیا ہے ناراضگی کی؟ پوچھیے آپ نے وجہ کیوں؟ وجہ کوئی بھی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، پتہ نہیں کیوں وہ ایسا کرتی ہے۔ بیٹے کو ساتھ لے جاتی ہے کہ بیٹا بھی چھوڑ جاتی ہے یہاں پر؟
بیٹا چھوڑ کے چلے جاتی ہے. اچھا کتنا بڑا بیٹا؟ بیٹا 2 سال کا. اچھا کیا نام ہے آپ کی بیگم کا؟ آمنہ. ان کی والدہ کا کیا نام ہے؟ میری والدہ کا نام جو نگت ہے. اور ان کی والدہ آپ کی ساس کا کیا نام ہے؟ میری ہاجرہ. چلیں آپ کو بتاتے ہیں کہ کیا پرابلم ہے، کیا مسئلہ ہے. پروگرام دیکھیے. شکریہ آپ نے کال کیا. علامہ صاحب آپ کی رہنمائی کرتے ہیں. جی بالکل بھائی، اللہ پاک آپ کے لیے آسانیاں فرمائے. ایک پہلے بھی کالر اسی طرح ان کی کال تھی اور ان سے بھی گزارش کی تھی. سبھی کو گزارش کی جاتی ہے کہ نمازوں کا سب سے پہلے خیال رکھیں، فرائض کی طرف آئیں، پھر وظائف کی طرف آئیں، تاکہ فرائض کو جب ادا کریں رب تعالیٰ سے ہمارا رابطہ مضبوط ہو جائے. جب وظائف کو کریں تو ہماری جو پریشانی ہے وہ پریشانی بھی دور ہو جائے گی انشاءاللہ. آپ نمازوں کا خصوصی خیال رکھیں اور جو وجوہات وہاں پہ پیدا ہوتی ہیں، جو باتیں وہاں پر پیدا ہوتی ہیں کہ جس سے نفرتیں پھیلتی ہیں آپ کے گھر میں، آپ کے گھر کا سکون خراب ہوتا ہے، تو آپ کو چاہیے کہ آپ ان باتوں کی طرف توجہ دیں. اگر آپ کے مزاج میں سختی ہے تو آپ کو چاہیے کہ آپ نرمی پیدا کریں. اگر آپ کی وائف کے مزاج میں سختی ہے تو آپ کی وائف کو چاہیے کہ وہ اپنے مزاج میں نرمی پیدا کرے. خیر آپ نمازوں کا خصوصی خیال رکھیں. نماز فجر کو ادا کرنے کے بعد سورہ یاسین کی تلاوت اور ایک تسبیح استغفر اللہ کی اول آخر درود پاک کے ساتھ یہ عمل کریں. نماز عشاء کے بعد اسی طرح ایک تسبیح استغفر اللہ اور ایک تسبیح آیت کریمہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین اول آخر درود پاک کے ساتھ آپ یہ عمل کریں. آپ نے خود یہ عمل کرنا ہے اور پابندی میں، روٹین میں، روزانہ آپ نے اسی طرح عمل کرنا ہے. نمازوں کو پہلے ادا کرنا ہے. انشاءاللہ اللہ پاک آپ کے لیے آسانیاں پیدا فرما دے گا انشاءاللہ. جی شکریہ، انہوں نے آپ کو وظیفہ بتایا. اللہ تعالیٰ آپ کے گھر کو آباد کرے اور تمام اس قسم کے جو مسائل ہیں اللہ تعالیٰ ان کو دور کرے. جی پروگرام میں بڑھتے ہیں آگے اور کال لیتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کیا نام ہے آپ کا؟ جمیل. جمیل صاحب کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ جی کوہاٹ سے. اچھا آپ سب سے پہلے اپنے ٹی وی کا والیوم بند کر دیں، آواز بالکل بند کر دیں ٹی وی کی. ٹھیک ہے جی. جی مہربانی. ہیلو. جی آپ پوچھیں کیا پوچھنا ہے آپ نے؟ میں یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں تقریباً 1 سال سے میرے گھر میں سے چیزیں غائب ہو جاتی ہیں اور یہ بالکل یقینی ہے کہ کوئی چور نہیں. اچھا مثلاً کیسی چیزیں چوری ہو جاتی ہیں، کیسے غائب ہوتی ہیں؟ آپ جانتے ہیں کہ بچوں کا جو خزانہ ہوتا ہے اس میں چھوٹی سی سوراخ ہوتی ہے، اس میں ہم پیسے ڈالتے گئے. اچھا. مگر 1 سال بعد ہمارا اندازہ تھا کہ اس میں کافی پیسے ہوں گے تو وہ خالی نکلا. اسی طرح الماری میں پیسے رکھے تھے، جب دیکھا ہمیں شک ہوا کہ ایسا نہ ہو کہ وہ پیسے گم نہ ہو گئے ہوں. جب دیکھا تو اس میں سے بھی آدھے پیسے گم ہو گئے تھے. اچھا. اور گھر میں ابھی ہم جتنے بھی ہیں ہر وقت بیمار رہتے ہیں. اچھا ٹھیک ہے. جی ہاں. چلیں آپ کو بتاتے ہیں. شکریہ آپ نے کال کی ہے. آپ کے جو گھر میں مسئلہ ہے اللہ تعالیٰ اس مسئلے کو دور کرے اور آپ کے گھر میں برکتوں کا نزول ہو اور رزق کی کشادگی ہو. اس کے حوالے سے وظیفہ پوچھتے ہیں پیر صاحب سے. جی حضور. جی اس حوالے سے عرض ہے اللہ پاک کرم فرمائے، اپنی کیئر بھی کریں اور بڑی احتیاط کے ساتھ چیزیں رکھیں. انشاءاللہ تعالی اچھا ہوگا. نماز کی پابندی کریں، درود و سلام پڑھیں اور سورۃ البقرہ کی آخری جو 2 آیات ہیں، 2 جو آیتیں ہیں انہیں آپ روزانہ پڑھنے کا معمول بنائیں. سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیات یہ آپ روزانہ پڑھیں، دن میں پڑھ لیں، رات میں پڑھ لیں، شام پڑھ لیں. ان کو آپ نے ضرور پڑھنا ہے اور پڑھ کے اپنے لیے دعا کریں، اپنے اہل خانہ کے لیے دعا کریں. انشاءاللہ تعالی اس کی برکت سے گھر کے معاملات بہتر ہو جائیں گے اور گھر میں برکت بھی ہوگی. اور جو چوری ہوتی ہیں انشاءاللہ تعالی اگر تو انسان نہیں ہے آپ کا اپنا یا بچہ یا کوئی بھی، اگر وہ نہیں ہے کوئی اور آپ سمجھتے ہیں کہ ایسی قوت ہے کہ جو یہ کرتی ہے، تو انشاءاللہ تعالی وہ ختم ہو جائے گا. تو آپ سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیتیں پڑھنے کا معمول بنا لیں، اس کو یاد کر لیں، اوپر سے دیکھ کے پڑھ لیں اور بڑا آسان دور ہے اور آپ اس کو یاد بھی کر سکتے ہیں، سامنے سے دیکھ کے پڑھ بھی سکتے ہیں. پڑھنے کا معمول بنائیں، اللہ پاک کرم فرمائیں گے اور انشاءاللہ تعالی یہ معاملہ ٹھیک ہو جائیں گے اور بہتری کا جو سفر ہے وہ شروع ہو جائے گا. ہمیں ناظرین اپنے اعمال کو بہتر کرنا ہے، عمل صالح کا نور حاصل کرنا ہے. میں ایک بات عرض کرنا چاہوں گا کہ آج واٹس ایپ کے بارے میں خبر عام ہوئی کہ ہماری معلومات ان تک پہنچتی ہیں
تو دنیا بھر کے جو کہ واٹس ایپ یوز کرنے والے جو لوگ ہیں اس میں کوہرام مچ گیا ہے اور لوگ اپنا اکاؤنٹ ڈیلیٹ کرنا شروع ہو چکے ہیں، متبادل ایپس کی طرف جا رہے ہیں، کیوں کہ ہماری معلومات ان تک نہ پہنچیں۔ میں عرض کرنا چاہوں گا کہ ٹھیک ہے آپ کی جو پرائیویسی ہے، معلومات آپ تک رہیں، مگر یہ بات یاد رکھیں کہ دنیا ختم ہو جانے والی ہے، انسانی زندگی ختم ہونے والی ہے، اور جب ہم مر جائیں گے تو قیامت کا دن ہوگا، ہمیں حساب دینا پڑے گا۔ اچھائی برائی جو ہم نے کی ہے وہ ہماری آنکھوں کے سامنے ہوگی، تو ہمیں اس دن کے لیے بھی تیار کرنا چاہیے اپنے آپ کو کہ جس دن کوئی متبادل ایپ نہیں ہوگی، رب کا قانون ہوگا، رب کا نظام ہوگا، تو ہمیں ظاہر و باطن کو پاک کرنا ہے۔ جی ٹھیک، جزاک اللہ جی۔ کال لیتے ہیں جی۔ السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام جناب۔ جی کیا نام ہے آپ کا؟ جی محمد اکبر جی۔ اکمل صاحب کیا پوچھنا چاہتے ہیں آپ؟ بیٹیوں کے رشتوں کے مسائل ہیں جناب۔ اچھا، کتنی بیٹیاں آپ کی؟ 4 جی۔ چاروں کا ہی مسئلہ ہے رشتے کا؟ نہیں، ایک کی شادی ہوئی ہے، باقی کے مسائل۔ صرف ایک بیٹی کا نام بتا دیں آپ۔ ہاں جی، بیٹی کا نام بتائیں۔ بشرا اکبر جی۔ ان کی والدہ کا نام؟ والدہ کا رقیہ اکبر۔ چلیں آپ کو بتاتے ہیں، آپ پروگرام دیکھیے، آپ کو اس کا جواب دیتے ہیں۔ شکریہ آپ نے کال کی ہے، لیکن اس کا جواب جو ہے ہم وہ وقفے کے بعد لیں گے۔ خوش آمدید کہتے ہیں جی تمام دیکھنے اور سننے والوں کو۔ آپ اس وقت پروگرام استخارہ کوہ نور پہ براہ راست دیکھ رہے ہیں، اور پروگرام میں بریک سے پہلے ایک سوال کیا گیا تھا کہ رشتے نہیں ہو رہے، 4 بیٹیوں میں سے ایک بیٹی کا رشتہ ہوا، 3 بیٹیاں ابھی کنواری ہیں، تو ان کے لیے کوئی رشتہ نہیں ہو رہا، تو کوئی اچھا اللہ تعالیٰ کوئی اسباب پیدا کر دے، تو اس کا جواب لیتے ہیں جی۔ علامہ قاسم صاحب سے پوچھتے ہیں کیا اس کا حل ہے جی، کوئی وظیفہ بتا دیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی بالکل بھائی، ہم دعا گو ہیں کہ اللہ پاک ان کے حق میں جو بہتر ہے انہیں جلد عطا فرما دے، تاکہ والدین جو ہے وہ بھی آرام سے اپنی زندگی گزاریں۔ ایک پریشانی ہوتی ہے کہ جب اولاد ہو اور اس طرح ان کے شادی کے مسائل، ان کے رشتے کے مسائل ہوں، دعا گو ہیں کہ اللہ پاک آپ کے لیے آسانیاں فرمائے، اور آپ کی جو بیٹیوں کے رشتے کے معاملات ہیں وہ اللہ پاک جلد از جلد ان کو حل فرما دے۔ آپ نمازوں کا خیال رکھیں، آپ اپنی بیٹیوں کی بھی تربیت یقیناً آپ نے کی ہوگی، ان سے بھی گزارش کریں آپ، بلکہ آپ والد ہیں، حکم کریں کہ وہ نمازوں کا خیال رکھیں، صلاۃ و صوم کا خیال رکھیں۔ نماز فجر کو ادا کرنے کے بعد جس بھی بیٹی کا آپ کی جو ہے وہ رشتے کا مسئلہ ہے، وہ نماز فجر کو ادا کرنے کے بعد 3 مرتبہ سورہ مزمل کی تلاوت کر لیں، اول آخر درود پاک کے ساتھ، اور نماز عشاء کے بعد 3 مرتبہ سورہ ملک کی اول آخر اسی طرح درود پاک کے ساتھ وہ یہ عمل کریں۔ جس بھی بہن کا رشتے کا مسئلہ ہے، نمازوں کا خیال رکھیں، یہ عمل کریں۔ قرآن پاک کی تلاوت وہ اسی میں ہی آ گئی آپ کے وظیفے میں، درود پاک اول آخر آپ نے سورت کے ساتھ پڑھنا ہے انشاءاللہ۔ پھر جب رب تعالیٰ کی بارگاہ میں آپ دعا کریں گی انشاءاللہ اللہ پاک آپ کے لیے بہتر اسباب پیدا فرما دیں گے۔ بے شک جی، جزاک اللہ۔ آپ کو حل بتایا، اس وظیفے کو جاری رکھیں، اللہ تعالیٰ خیر کرے گا۔ کال لیتے ہیں۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جی کیا نام ہے آپ کا؟ محمد اختر راولپنڈی سے بول رہا ہوں۔ جی کیا پوچھنا چاہتے ہیں میرے بھائی آپ؟ بس مجھے پتا کرنا تھا کہ فقاہ صاحب کے لیے ویسے جو نا وہ سوال ہے کہ عموماً جیسا کہ جب کوئی فوتگی ہو جائے، جنازہ ہوتا ہے، تو وہاں پر جو نا امام صاحب اعلان کرتے ہیں جی کہ کبھی کبھی جو نا ایسے ہوتا ہے جی کہ جو مرنے والا ہے اس کی وجہ سے بندوں کی کوشش ہو جاتی ہے، کبھی کوئی نیک بندہ جنازہ پڑھنے کے لیے رہتا ہے تو مرنے والے کی کوشش ہو جاتی ہے۔ میرا مسئلہ یہ ہے کہ اس طرح کے آج کے دور میں تھوڑا سا آپ سوال کو تھوڑا سا کلیئر کر کے بیان کریں، تھوڑا اونچا بولیں۔ میں سوال میرا یہ ہے کہ جیسا کہ جب کوئی فوتگی ہو جاتی ہے تو جنازہ پڑھا ہوتا ہے تو امام صاحب جو ہے نا وہ اعلان کرتے ہیں جی کہ اس میں سے کوئی اتنے بڑے اجتماع میں کوئی نیک بندہ ہوگا، مرنے والے کی بخشش ہو جائے گی، یا مرنے والا نیک بندہ ہے تو اس کی وجہ سے سب جنازہ پڑھنے والوں کی کوشش ہو جاتی ہے۔ لیکن جیسا کہ اس دور میں ہاتھوں ہاتھ ایک دوسرے کو جو ہے وہ بندہ دھوکہ دیتا ہے، فراڈ کرتا ہے، اور جو ہے نا وہ پیسے ایک دوسرے سے چلیں جی، سوال اب سمجھ میں آ گیا، آپ کو جواب دیتے ہیں جی اس کا۔
آپ کو اس کا پورا جواب دیتے ہیں، پیر صاحب بتاتے ہیں اس حوالے سے. جی حضور. دیکھیں جب ہم جنازہ پڑھتے ہیں اور جب آخر میں دعا کی جاتی ہے اللہم اغفر لحینا، پہلے ہم اپنے لیے یہ دعا کرتے ہیں کہ زندوں کی بخشش کے لیے، پھر مردوں کی بخشش کے لیے بات ہوتی ہے. دیکھیں وہ اللہ رب العزت کی ذات بخشنے پہ چاہے کسی کو بخش دیتی ہے، اور وہ اس مالک یوم الدین ہے، قیامت کے دن کا مالک ہے، اور اس کا فضل ہی ہم تلاش کرتے ہیں، اور فضل کی وجہ سے ہی ہم سب کی بخشش ہوگی. اور یقیناً جب اتنے بڑے اجتماع میں نیک صالحین لوگ ہوتے ہیں تو اس کا اثر ہوتا ہے، انسان کی بخشش ہوتی ہے. اور مرنے والا کچھ گناہگار لوگ ہوتے ہیں، کچھ نیکوکار ہوتے ہیں، کچھ ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں جن کا جنازہ پڑھنا بھی باعث شرف ہوتا ہے اور انسان کے لیے جو کہ گناہوں کا کمی ہو جاتی ہے، اللہ پاک کی ذات کرم فرماتی ہے. مگر اس کے باوجود جو حقوق العباد ہیں جو آپ نے بات کی ہے وہ اس کا جواب دینا پڑے گا. اب یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ نے جنازہ پڑھ لیا تو پیچھے سارے معاملات ابھی کلیئر ہو چکے ہیں، ایسا نہیں ہوتا. اللہ رب العزت کی ذات وہ قادر مطلق ہے، وہ کچھ بھی کر سکتی ہے، مگر جو حقوق العباد ہیں. بلکہ ایک اور بات کہ جنازے کا مقصد ہی تو مغفرت بالکل ایسا ہی ہے، اور جنازے اکٹھے ہوتے ہیں، اس کا جو مقصد ہے وہ مغفرت بھی ہے اور خوف خدا بھی ہے کہ ہم نے بھی مرنا ہے. آج اس کی باری ہے تو کل ہماری باری ہے، تو ہمیں چاہیے کہ جو ظلم کیے ہیں اس سے توبہ کریں، اور جو کسی کا حق کھایا ہے وہ ادا کریں. یہ نہیں کہ اس سے بھی توبہ کریں، وہ ادا کریں. تو ظلم جو کیا ہے تو آپ اس سے معافی مانگیں. تو حقوق العباد کی جو پکڑ ہے وہ ضرور ہے. حقوق اللہ کی ذات معاف فرما دے گی، حقوق العباد آپ کو ادا کرنے پڑیں گے. اس لیے ہمیں چاہیے کہ اپنی زندگی میں اخلاق کو بھی لے کر آئیں، اور جو ہمارا اپنا رزق ہے ہم وہ کھائیں، کسی کا حق نہ کھائیں، کسی پر ظلم نہ کریں. بے شک جی. اور ویسے بھی اللہ تعالیٰ کے رسول نے فرمایا اذکروا محاسن موتاکم، کہ تم میں سے کوئی اگر مر جائے تو اس کے جو محاسن ہے، جو اچھے اخلاق تھے، اس کے جو اچھی باتیں تھیں، ان کو بیان کرو. تو آقا علیہ السلام کا فرمان یہ برائیاں نہ کرو. وہ مر گیا، اس نے خود جواب دینا ہے اس بات کا. اور یہ بھی ایک بڑی بات ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ شہید کو بھی قرض معاف نہیں ہے. تو لہٰذا اگر اس نے کسی کا حق دینا ہے تو جنازے سے پہلے اعلان بھی ہوتا ہے. بعض اوقات ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے اندر اعلان ہوتا ہے کہ اگر اس نے کوئی لینا دینا کرنا ہے تو ان کے ورثاء سے آپ مل سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کی بخشش فرمائے جی. اللہ تعالیٰ ہم سب کو نیک اور صالح بنائے. آخری کال لیتے ہیں جی. السلام علیکم. وعلیکم السلام جی. کیا نام ہے آپ کا؟ میرا نام سنیل ہے. کہاں سے بات کر رہی ہیں اور کیا سوال ہے آپ کا؟ پاک پتن سے بات کر رہی ہوں. میرا ایک ہی بیٹا ہے جی، اور وہ بھی آوارہ گردی میں ماہر ہو گیا. کیا نام ہے بیٹے کا آپ کے؟ منیر حسین. ان کی عمر کتنی ہے بیٹے کی؟ 17 سال. چلیں آپ کو بتاتے ہیں. آپ پروگرام دیکھیے. شکریہ. آپ کو اس کا جواب دیتے ہیں کہ انشاءاللہ تعالیٰ آپ کا بیٹا جلد جلد جو ہے وہ فرما بردار ہو جائے گا. مالک کی اس دعا کے ساتھ آپ کو وظیفہ بھی بتاتے ہیں. جی حضور. جی بالکل. اللہ پاک آپ کی پریشانی کو دور کرے. بہتر عمل یہ ہے کہ آپ اس کی سوسائٹی دیکھیں. ظاہری سی بات ہے، انسان کی جیسی گیدرنگ ہو، جیسی صحبت ہو، انسان اسی صحبت کو اختیار کر لیتا ہے. تو آپ والدہ ہیں، گھر میں جس سے بھی وہ خوف رکھتا ہے، وہ چاہے والد سے یا والدہ سے، تو انہیں چاہیے کہ ابھی سے اس پہ سختی کرے. عمر تو خیر ابھی 17 سال ہے، لیکن ابھی الحمدللہ ماشاءاللہ اللہ پاک زندگی والا ہو، آگے زندگی گزارنی ہے. لیکن ابھی سے ہی ایسی گیدرنگ میں چلا گیا تو آگے زندگی کے معاملات مشکل ہو جاتے ہیں. اس پہ سختی کی جائے تاکہ اس کی گیدرنگ ایسی رکھی جائے جو دینی حلقہ احباب ہو، جن کا دین کی طرف رجحان ہو، دنیاوی تعلیم کے ساتھ دینی تعلیم کی طرف بھی رجحان ہو، تاکہ اللہ پاک اس کے لیے بھی آسانیاں فرمائے، والدین کے لیے بھی آسانیاں فرمائے. وظیفہ آپ کے لیے یہ ہے کہ آپ اپنے بیٹے سے کہیں جتنا درود پاک ہو سکے کثرت کے ساتھ وہ درود پاک کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ پہ بھیجیں. آپ نمازوں کا خیال رکھیں، بیٹے سے بھی کہیں. آپ اپنے بذات خود عمل یہ کرنا ہے، نماز فجر کے بعد ایک تسبیح استغفر اللہ کی کر لیا کریں، سورہ یاسین کے ساتھ رب تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کیا کریں. انشاءاللہ اللہ پاک آپ کے بیٹے کو اپنا آپ کا جو ہے وہ فرما بردار بنا دے. جزاک اللہ جی. میں دونوں مہمانوں کو مشکور ہوں، علامہ وقاص خالد صاحب کا اور علامہ قاسم رسول صاحب کے. دونوں تشریف لائے اور انہوں نے اس پروگرام کو رونق بخشی. اللہ تعالیٰ ان کے علم میں، ان کے عمل میں برکت عطا فرمائے. میں پیر صاحب سے کہوں گا دعا کرا دیں. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم وصلی علیہ. یا رب العالمین جتنے کالرز پروگرام کا حصہ بنے میرے مولا تمام کے مسائل کو حل فرما. میرے مولا ہم سب کے ساتھ جو دعا میں شامل ہیں، میری مائیں بہنیں بیٹیاں دوست احباب بزرگ جوان، میرے مولا جو دکھی ہیں ان کو سکھ عطا فرما، جو بیمار ہیں ان کو میرے مولا شفا عطا فرما. میرے مولا جو بے چین ہیں ان کو چین عطا فرما، جو بے روزگار ان کو اچھا روزگار عطا فرما، جو تنگ دست ہیں خوشحالی عطا فرما. میرے مولا جو قرضوں کے بوجھ تلے ہیں خلاصی عطا فرما. میرے مولا جو جسمانی روحانی امراض
امراض کا شکار ہیں، جن کی اولادیں شکار ہیں، میرے مولا سب کو شفا کاملہ عطا فرما۔ میرے مولا ہم سب کو اپنی بندگی کی توفیق عطا فرما، اتباع مصطفیٰ کا نور عطا فرما، ہم سب کی زندگی سلام پہ اور ہم سب کی موت ایمان پہ آئے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم وصلی علیہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔